जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूं। एक बड़ी इंतनी डेंजरस हमारे नेबरहुड में कह लें या ग्लोबल लेवल पे कह लें डेवलपमेंट हुई है, वो है कनाडा और इंडिया के दरमियान, जो अभी आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा इस, और एस्केलेट कर रही है। और स्पेशली जब से उन कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ पे इंडियंस हुकूमत का कहा है उन्होंने, उनके कुछ लिंक्स हैं जो वहाँ पे एक उस खालिस्तान मूवमेंट है जो ऑलरेडी आपको पता है बड़े अरसे से वहाँ पे इंडिया में चल रही थी। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इस तरह के सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं एथनिक लिंगुअल वो चलती रहती हैं, वो आपको उस बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि कनाडा में जो खालिस्तान मूवमेंट के वहाँ पे लीडर थे उनको ये उनको कत्ल किया गया था कुछ माह पहले। तो अब वो ये कह रहे हैं उसके कनेडियन प्राइम मिनिस्टर कि इसमें इंडिया के उनके लिंक्स मिले हैं। और इससे आगे एक स्टेप उन्होंने जाकर कहा है कि उन्होंने जब वो यहाँ पे आए थे G20 समिट में, तो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ ये जो था इशू था इसको उन्होंने आके रेज़ किया है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, ये तो अपनी जगह बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल एक्सप्लोसिव एक डेवलपमेंट है, एक्सप्लोसिव एक चार्ज है। उन्होंने साथ में जो वहाँ पे उनके डिप्लोमेट थे, इंडियन डिप्लोमेट थे एम्बेसी में, उनको भी वहाँ से एक्सपेल कर दिया कि आप अपने कहते पर्सन नॉन ग्राटा उन्होंने आगे डिक्लेयर करके कि अपने मुल्क जो है ना वापस चले गए। और फिर वो टिट फॉर वो टैट के तौर पर उन्हें इंडियन हुकूमत ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनके जो इनके एम्बेसडर थे कनाडा के, उनको बुलाया अपने फॉरेन ये मिनिस्ट्री में और उन्होंने अपनी तरफ से वो डोज कहें या सीरियस अनायस कहें वट एवर उन्होंने उनको दी, और प्लस उन्होंने वहाँ से भी डिप्लोमेट जो है उसको भी वहाँ से एक्सपेल कर दी। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, अब पहले सिर्फ कनाडा और इंडिया के दरमियान ये म्यूचुअल बात नहीं थी, बायलैटरल नहीं थी, क्योंकि दुनिया बड़ी ग्लोबल बन चुका है। ये नहीं हो सकता कि किसी भी अगर मुल्क में कोई मसला एक होगा तो वो उसका इंडिविजुअल मसला होगा या इंटरनल मसला होगा। दुनिया अब इंटरनल मसलों से आगे निकल चुकी है। पूरी दुनिया का कहीं पे भी कोई मसला होगा सारी दुनिया समझती है हमारा उसमें मसला, स्पेशली ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, या इस तरह की अब्यूज़ अगर हो रही हो तो पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। फिर वो ये नहीं समझा जाता कि आपका इंटरनल मसला है या फिर आपका ज़ाती मसला है या घर का मसला है तो चलो ये हमारा कोई इसमें काम नहीं बनता। अब एक नेक्स्ट स्टेप एक और गया है, वो है कि ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया है, उन्होंने अपनी कंसर्न्स का उन्होंने इजहार किया है, क्योंकि वो आपको पता है बहुत सारे उसमें वो इन्वॉल्व हैं, इकट्ठे हैं, जहाँ पे उनके अपने इंटरनेशनल लेवल पे अलाइंसेस भी हैं, यूरोपियंस और के ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिकन, ब्रिटेन, उन्होंने अपना भी एक ग्रुप्स बनाए हुए हैं अलहदा हैं जो, तो उस पर बैठ के उन्होंने भी, जिसमें न्यूजीलैंड वगैरह भी शामिल हैं, ब्रिटेन भी है साथ, अमेरिकन भी हैं, नॉर्वे भी उसमें है, फिर साथ में कनाडा जैसे मैंने कहा वो है। सो दिस इशू इज़ नाउ गेटिंग एक्सिलरेटेड। अब इसमें अगेन जो मेन चीज़ बनती है, जो मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी से क्या रेलेवेंस बनती है, मेरा ये ख्याल है जो उस पर बात करने वाले कि पाकिस्तान को इस पूरी एपिसोड से क्या लेसन्स हमें सीखने पड़ेंगे, एंड वी हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड वेरी केयरफुल। क्योंकि माजी में कुछ ऐसी चीज़ें जो हुई हैं, मैं माजी की बात कर रहा हूँ, कि जब अगेन इसी तरह की चीज़ें जो है पाकिस्तान जो है बड़ी बुरे तरीके से उसमें उन पर इल्ज़ामात हम पे लगते ये बचे थे एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर। माजी की बात करो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का दौर था, उस वक्त की बात है, और फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में, फिर उसामा बिन लादेन वगैरह एंड कंपनी सारे हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान को भी ये कहा गया था कि आप इस तरह के स्टेट उसमें हैं, मतलब है जो बहुत सारे मोस्ट वांटेड लोग हैं आपके यहाँ, उन्होंने पनाह ली हुई, और इवन इंडियंस जो हैं वो भी बहुत सारी चीज़ों का हमारे ऊपर वो उस पर इल्ज़ामात लगाते रहते थे। बल्कि एक दफ़ा आपको याद होगा लाहौर में भी यहाँ पे पाकिस्तान ने बड़ा उन्होंने क्लेम किया था कि इंडिया की तरफ से एक एफ़र्ट की गई थी कि जो पाकिस्तान के कुछ लोग थे जिन पर उनको शक था कि शायद वहाँ पर इंडिया में कोई एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, तो उनको बरह रास्त उनको भी टारगेट करने की लाहौर में कोशिश की गई थी, मेरे ख्याल हाफिज़ सईद वगैरह के या दीगर लोगों के हवाले से। ये चीज़ें हमारे यहाँ ये ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी हैं। सो स्टेट्स के हवाले से ये चीज़ें इल्ज़ामात लगते रहते हैं, और स्टेट्स मतलब तारीख में, दुनिया भर की तारीख में इस तरह के काम होते रहे हैं, बहुत सारे होते थे जिसमें असैसिन्स हैं वो भेजे जाते थे, मतलब जब अम्पायर्स होती थी अपने मुखालिफ किंग्स, क्वींस, प्रिंसेस को मरवाने के लिए, आप समझते थे कहीं से वार आपने करनी है, कहीं से वार से बचना है, कहीं पे अलाइंसेस करने हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ग्रेटर डिज़ाइंस में रुकावट बनते हैं, तो फिर आप उनको मरवा दिया जाता था, ये तारीख में, या उनको जहर दिलवा दिया जाता था, एक्सीडेंट करा दिया जाता था। बहुत सारी कहानियाँ, रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, वो तो खैर माजी की स्टोरी थी। लेकिन अब इस लेवल पे आकर ये कहना कि एक बाकायदा इंडियन हुकूमत जो इस वक्त उसे G20 समिट से बड़ा अपना वो क्रेडिट ले रही थी, और लेना भी चाहिए वेरी राइटली, कि पूरी दुनिया का एक उन्होंने नया ग्रुप खड़ा किया है, नया उन्होंने
اپنا ایک فورم بنایا ہے جس کو اس کو یہ چائنا کے خلاف ایک بڑی ان کو یہ یورپینز اس میں نیشنز ہیں، جس میں سعودیز ہیں، جس میں یو اے کہہ لیں، پھر اس کے بعد امریکنز ہیں. سو اٹ واز اے بگ اچیومنٹ آن دا پارٹ آف پرائم منسٹر مودی صاحب، اور بڑے خوش بھی تھے، نظر بھی آ رہے تھے. لیکن اس درمیان میں ہمیں یہ چیزیں خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ وہاں سے انڈین میڈیا نے بھی کوئی اس بات کو اٹھانا شروع کیا کہ وہ کینیڈین پرائم منسٹر جو ہیں وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے. پھر ان کے حوالے سے کچھ یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ وہاں پہ ان کو صحیح پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، صحیح ان کو سیریس نہیں لیا جا رہا، یا ان کو وہ مقام نہیں مل رہا جو باقی ہیڈز آف اسٹیٹس کو مل رہا ہے. نظر بھی آ رہے ہیں، ہاتھ بھی ملا رہے ہیں مودی صاحب سے. پھر اس کے بعد ان کی ریسپشن بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے، پھر تالیاں بھی باج رہی ہیں، لیکن کینیڈین پرائم منسٹر جو ہے نا وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے آپ کو. تو اس پہ ان میں میڈیا نے وہ ایک اس میں انڈین میڈیا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ شاید وہاں پہ خالصتاً کی جو موومنٹ چل رہی ہے اور ریفرینڈم بھی کرائے جاتے ہیں، ان کو بڑی آزادی ہے، لبرل ہیں وہ، انڈین کے خلاف اپنا ان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، اپنا علیحدہ ملک بنانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو کہیں پر یہ کینیڈین حکومت جو ہے نا ان کو روکتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری اپنی سیکورٹی کو یا انٹیگریٹی کو یہ شدید خطرات ہیں. سو وہ یہ کہہ رہے تھے وہاں پہ انڈین میڈیا سے مجھے سمجھ آ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ اس لیے بھی ان کو زیادہ ان کو لفٹ نہیں کرے گی. ہمارے پتہ یہاں پہ مطلب ایسٹرن کلچر میں کہا جاتا ہے کسی کو زیادہ لفٹ نہ کرو جی، اگر سر پہ چڑھا ہے زیادہ لفٹ نہ کرو، یہ منہ اپنا دوسری طرف کر کے بیٹھ جاؤ. سو ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا جسٹن صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے لفٹ نہیں کروائی اور باقاعدہ ان کو وہ کیا ڈاؤن پلے کیا گیا ہے، اور وہ پروٹوکول جیسے میں نے کہا وہ ان کو نہیں ملا. اس میں تھوڑے سے سارے مطلب اس پہ تھوڑے سے لوگ، میں نے بھی تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کی کہ اتنے دنیا کے اس میں ممالک آئے ہیں تو کہاں پہ ایک اس میں ریزن ہو سکتی ہے. کینیڈا جیسا امپارٹنٹ ملک ہے جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں، مطلب بگ تعداد پاکستانیوں کی وہاں پہ، جس میں پولیس والے سب سے زیادہ اپنی فیملیز کو انہوں نے وہاں پہ شفٹ کیا ہے، سیٹل کیا ہے. اور بیوروکریٹس ہیں جو پاکستان سے مال کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر میں بیوروکریسی کی بات کروں. بچوں کو کینیڈا میں سیٹل کر رہے ہیں سارے کے سارے، یہاں سے پیسہ جا رہے ہیں کما کے بھیج رہے ہیں. ایسے انڈینز جو ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں پر وہ کینیڈا کا رخ کرتے ہیں، اور کینیڈا کی ان کی سٹیزن شپ جو ہے ملنا شاید کمپیریٹیولی آسان ہے. سو آپ دیکھیں گے کہ ایشین جو ہیں زیادہ وہاں پائے جاتے ہیں، یا کینیڈا کو ضرورت بھی تھی، انہوں نے اوپن کی تھی اپنی امیگریشن کہ ہمیں مین پاور چاہیے، ہمیں لوگ چاہیے، آپ ہیں. سو انڈیا پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز بھی شروع کی ہیں. پاکستان کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں جو پاکستانی باہر امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں ایکٹیو ہیں، برٹن میں ہیں، یورپ میں ہیں. ابھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑے بڑے جلوس جلسے اور مظاہرے کرتے رہتے ہیں. ماضی میں وہ پولیٹیکل لائنز پہ وہ ڈیوائڈ بھی رہتے ہیں. پہلے اگین ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس سے، سیاست سے دور ہیں. سو جو ملک کی سیاست ہوتی ہے وہ اپنے گروہ بنا لیتے ہیں، وہاں پہ لوکل اس پالیٹکس میں کم انوالو ہوتے ہیں. اسپیشلی پاکستانیوں سے بڑی شکایت ہے. انڈینز کے حوالے سے یہ چیز نہیں تھی. انڈین سمجھے جاتے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں ابزارب کرتے ہیں، لوکل پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں، آئی ٹی انڈسٹری میں آگے جاتے ہیں، بزنس میں جاتے ہیں، پھر پالیٹکس میں جاتے ہیں، سینیٹرز بنتے ہیں، ایون وائس پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں یو ایس اے کے، یا ان کو موقع ملتا ہے تو یہ برٹن میں وہ یہ پرائم منسٹر بھی بن جاتے ہیں. سو وہاں پہ ان کی جو کمیونٹی تھی انڈینز کی، اس حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ دے پلیڈ اگر اس میں میجر رول ابزارب ہونے کی. پاکستانیوں پہ الزام لگتا تھا کہ ہم ابزارب نہیں ہوتے، ہم اپنے ساتھ جو بیٹھ کے جو بورے بسترا لے کے جہاں سے جاتے ہیں ساری عمر اس بورے بسترے پہ سوتے ہیں، اسی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے ان سے نہیں نکل سکتے پالیٹکس سے. لیکن یہ چیز ہم نے دیکھی کہ خالصتان کے حوالے سے وہ جو اس میں زیادہ سکھ برادری جو ہے، جو سکھ قوم جو ہے، انہوں نے بڑا ایون آسٹریلیا میں بھی میں نے دیکھا پچھلے دنوں میں بڑا وہاں پہ بھی اچھے خاصے مظاہرے کیے گئے، اور پھر اس کے بعد دیکھا وہاں برٹن میں کیے گئے، پھر کینیڈا کو ہم دیکھ لیں، امریکہ میں کبھی کبھار نظر آ جاتے. سو انڈین حکومت ڈیفینیٹلی طور پر اس میں دباؤ میں تھی کہ وہ ممالک جن کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، یا جن کے ساتھ ہم نے ایک اپنا وہ بنایا ہوا ہے، ایک محاذ تو میں نہیں کہوں گا، وہ کہیں گے گروپ کہیں گے، کیا کہیں، الائنس کیے ہوئے ہیں، مطلب ایون اس پہ گلوبل لیول پہ، اور ٹریڈ کے ساتھ ہمارے ان کے ساتھ ٹریڈ ہے بڑی، ہم ان کو ساتھ ان کو بزنس دے رہے ہیں، مارکیٹ دے رہے ہیں. وہ پھر بھی ہمارے اس ایشو پہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. ان حکومتوں کی مجبوری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم ان دا نیم آف فریڈم آف اسپیچ ہم کسی کو نہیں روک سکتے، یہاں پہ ہم کسی پہ کوئی قدغنیں نہیں لگا سکتے. اگر پیسفل جلوس ہیں ہم ان کو نہیں روک سکتے، لوگوں کی اظہار رائے کو نہیں روک سکتے. یہ چیزیں ہمارے جیسے ملکوں کے لیے بڑی عجیب سی ہوتی ہیں، پاکستان انڈیا کے لیے، یا یہاں پہ تھرڈ ورلڈ کے خطے کے لیے. یہاں تو اٹھاؤ توپ گن اٹھاؤ، اور اس کے بعد یا لاٹھی اٹھاؤ، پولیس کو چھوڑ دو، اور یا لوگوں کو گھروں سے غائب کر دو، اور جو ان کے ساتھ حشر نشر ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. سو ہمارے لیے جواب بڑے عجیب سے ہوتے ہیں جب وہ آگے سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم ان لوگوں کو اگر کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں تو ہماری یہ مجبوری. جیسے پاکستان نے یا مسلم ورلڈ نے ان کے خلاف جو توہین ہمارے یہ مذہب کے حوالے سے بعض یورپ میں اس طرح کے بڑے انتہائی
ایک اس میں آپ کہہ سکتے ہیں افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، تو وہ بھی آگے سے یہی جواب دیتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے ان کے دل آزاری کا آگے بحث بنتے ہیں۔ اب یہ الزام لگ جانا انڈیا پہ، یہ بڑا اٹس اے ویری سیریس نیچر۔ ان الزامات کے بنیاد پہ آپ کو یاد ہوگا پہلے یہ کام ہوا تھا جو انہوں نے جمال خشوگی کے کیس میں انہوں نے سعودی پرنس نے کیا تھا، وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا، اور بڑی مشکل سے ان کو اپنی پتہ نہیں کتنے بڑے ان کو عذابوں سے گزر کر اپنے آپ کو کلین لیڈر کے طور پر سامنے سامنے آنا پڑا۔ ان کے بچوں کو بلوایا گیا، فیملی کو بلائی گئی، انہوں نے اپنے شاہی خاندان نے ان کو انوائٹ کیا، سب کچھ کیا، یو نو اٹ ویری ویل۔ پھر بھی جو بائیڈن امریکنز آج بھی دنیا جو ہے وہ شہزادے ان کو MBS جو ہے اس کے حوالے سے اپنے ریزرویشنز رکھتی ہے کہ اس نوجوان کو پرنس کو اتنے جلدی یہ کام وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اگرچہ وہ پرنس نے ہمیشہ اس کو انکار کیا جی میرا اس میں کوئی رول بھی نہیں تھا، اور کسی اور لوگوں نے انہوں نے ہٹ کا آرڈر کیا تھا جن کو سزائیں بھی دی گئیں گارڈز وغیرہ کو، لیکن الٹیمیٹلی ڈاؤٹس انہیں پہ تھے۔ اب یہی بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ مودی صاحب اور وہ سارے کہتے ہیں جناب کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن اگر کینیڈا ایک ملک کہہ رہا ہے، بعض دفعہ کوئی اخبار کہتا ہے، کوئی ایجنسی کہتی ہے، کوئی انڈیویجولز کہتا ہے، ABCD کہتا ہے، اس کی امپورٹنس نہیں ہوتی۔ جب ایک ملک کا پرائم منسٹر، اتنے ذمہ دار ملک کا پرائم منسٹر دوسرے ملک پہ، انڈیا جیسے بڑے ملک پہ یہ الزام لگائے گا تو دین اٹس اے سیریس بزنس۔ تو اب کیا اس کے بعد کینیڈا کس سٹیج پہ جائے گا؟ یا لوگ کہہ رہے ہیں جناب کیونکہ ان کو جسٹن صاحب کو وہاں پہ زیادہ پراپر پروٹوکول نہیں ملا، الٹا مودی صاحب نے ان کی وربل ان کی وہ تھریشنگ کی کہ جناب آپ وہاں پہ جو سکھ موومنٹ ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو ہوا دے رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے ان کی گرلنگ کی، تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے جا کر وہاں پہ پارلیمنٹ میں یہ بات کہہ دی ہے۔ جو ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک اپروچ ہوتی ہے کہ شاید بدلہ لے رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ایسے موقعوں پہ ہو سکتا ہے انسانی مزاج ہے، ممکن ہے، لیکن اس لیول پہ جا کر آپ جب دنیا کے دیگر ملک بھی آپ سے پوچھیں گے کہ واٹ از ایویڈنس، UN پوچھ سکتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا یورپین آپ کے جو پارٹنرز ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، آسٹریلیا نے تو کہہ دیا ہے، پھر کل کو امریکنز پوچھیں گے، پھر برٹن پوچھے گا، دنیا کا پریس پوچھے گا، کہ ایون پارلیمنٹ کینیڈا پوچھے گا، کینیڈین پارلیمنٹ پوچھے گا کہ ایکسیلنسی کون سے ثبوت ہے آپ ہمارے سامنے رکھیں اور بتائیں کہ انڈین جو ہے نا اس میں وہ لنک ہے یا ہٹ جو ہے نا وہاں سے آرڈر کی گئی۔ سو دیز آر ویری ڈینجرس ٹائمز، اور میرا خیال وہ ٹھیک ہے کہ انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑا بزنس دنیا کو دیتی ہیں، دنیا ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتی ہے، IT میں بہت سارے آگے ہیں، ان کے ایکسپورٹ بہت زیادہ آگے، اس وقت ترقی کر رہے ہیں، فیئر انف مان لیتے ساری چیزیں، لیکن یہ لیبل لگ جانا یہ بڑا میرا خیال ہے اٹس انڈیا کے لیے اس کو مینیج کرنا ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ تعلقات تو خراب ہوئے ہیں، صرف یہ اس کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوئے کینیڈا کے خلاف کے ساتھ، جیسے میں نے کہا آسٹریلین اس میں کود پڑے، کچھ دنوں میں دیکھیں گے آنے والے دنوں میں دیگر ممالک ہیں وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں، ممکن ہے بعض UN تک پہنچے۔ تو دیز آر ویری میرا خیال انڈیا کے لیے اس کو مینیج کرنا اتنا شاید آسان نہیں ہوگا، اور اسپیشلی سکھ موومنٹ جو ہے چل رہی ہیں جن جن ملکوں میں، وہ میرا خیال ہے اس چیز کو ابھارنے کی کوشش کریں گے، وہ اس کو کیچ کرانے کی کوشش کریں گے۔ تو مودی صاحب کے لیے بڑی ریئل ٹربل جو ہے نا وہ آ گئی ہے۔ اب تک تو وہ ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں اپنے ملک میں، اپوزیشن کو، دیگر لوگوں کو، وہ پچھلے کئی برسوں سے وہاں پہ پرائم منسٹر ہیں، فیئر انف، اب تک جو بھی اپوزیشن اٹھی ہے انہوں نے اس کو بیٹ کیا ہے، ڈیفیٹ کیا ہے فار واٹ ایور مینز، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اب کی دفعہ کیا کرتے ہیں۔ سو اس میں جو پاکستان کے لیسنز کی بات کر رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، مجھے یاد ہے کہ یہ الطاف حسین کے حوالے سے چودھری نثار علی خان اور باقی نے کہا تھا کہ ہمیں جناب مشرف نے کہا تھا جناب آپ حکم کریں تو الطاف حسین صاحب کو لندن میں ہٹ کیا جا سکتا ہے، یہ ان کا ریکارڈ پہ ہے، انہوں نے مجھے خود انٹرویو دیا تھا چودھری نثار علی خان صاحب نے، جب یہ آرمی چیف تھے نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، کہتے ہیں ہم نے کہا خدا کا خوف کریں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر مجھے یاد ہے جناب مشرف کے دور میں شاہین صبائی صاحب امریکہ میں تھے، اپنا ساؤتھ ایشیا ٹریبیون نکالتے تھے، انہوں نے جناب مشرف صاحب پہ سٹوریز کی، تو ان کو بھی وہاں پہ FBI نے ان کو انفارم کیا تھا کہ سر ہمیں کوئی انڈیکیشنز مل رہے ہیں، تھریٹس ہیں آپ کو، تو انہوں نے سیکورٹی پرووائڈ کی تھی کہ آپ کو شاید خدا نہ خواستہ یا نقصان دیا جاتا ہے۔ آج کل پھر بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں یا جرنلسٹ جو ہیں پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں، باہر سے کر رہے ہیں، وہ بھی یہ بار بار چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھریٹس آ رہی ہیں۔ سو پاکستان ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ چیزیں جو ہیں ہماری سائڈ سے کسی کو بھی اس طرح نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے لوگوں کو اوپینین ہے، آپ اوپینین کے جواب اوپینین سے دیں، اگین جو ہمیں لیسن سیکھنے والے ہیں اس وقت کہ دنیا کتنی بڑی ڈینجرس ہو چکی ہے، انڈیا جانے اور یورپین وہ بڑی ممالک ہیں، بڑی چیزیں ہیں، وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بہت سارے مسائل جو ماضی میں بھی پیدا ہوا تھے، تھینکس گاڈ کہ ہم ان میں سے نکلے ہیں بڑی حد تک۔ سو دیکھتے ہیں انڈین جو ہیں وہ اس پورے کرائسس کو، مودی صاحب کا اب تک کا جب سے وزیر اعظم بنے ہیں بگ ٹیسٹ ہے، اور کیا یہ کالز آنا شروع ہو جائیں گے اگر چیزیں ثابت ہوتے، جیسے پاکستان کے بارے میں کہتے تھے انڈین سے ہمارے بھائی کہتے تھے ان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ان کو ڈکلیئر کریں، تو کیا اب انڈیا کے حوالے سے بھی یہ باتیں آنا شروع ہو جائیں گی اگر یہ چیزیں لنک ثابت ہوتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ نے کسی اور اسٹیٹ کے اندر ایک اور بندے کو وہاں پہ مروایا ہے جو الزام لگا ہے، تو کیا ان پہ بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ آپ کو بھی ٹیررسٹ
اسٹیٹ اگر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، جیسے پاکستان کے حوالے سے ہمارے انڈینز بھائی، دانشور، جرنلسٹ، اینکرز، پولیٹیشینز یا وہاں کے سیاستدان جو بھی ہے وہ سارے کہتے تھے ویری ڈینجرس ٹائمز. دیکھتے ہیں کہ مودی صاحب اس میں سے کیسے نکلتے ہیں.